बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज हम आपको जिस कदीम और तारीख़ी और हिस्टोरिकल शहर का विज़िट करवाएंगे उसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा शहर ज़िला साहिवाल से कमो बेश 25 किलोमीटर जनूब मगरिब में पड़ता है। आज हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये बताते हैं कि हड़प्पा शहर के खंडरात उस वक्त दरियाफ़्त हुए जब बर्रे सग़ीर पाको हिंद पर अंग्रेज़ काबिज़ थे। ये सन था 1856 का, जब लाहौर से मुल्तान के लिए रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। हड़प्पा के खंडरात के एक हिस्से पर हड़प्पा गांव आबाद है। इस गांव की बहुत सी इमारतें कमोबेश 6000 साल पुराने हड़प्पा शहर से निकलने वाली ईंटों से तामीर की गईं। हड़प्पा नाम की वजह तस्मिया के बारे में दो अहम रवायात पेशे खिदमत हैं। पहली ये कि हिंदुओं की एक कदीम मुक़द्दस किताब ऋग्वेद में इसका कदीम नाम हरिबूपा था, जो बाद में हड़प्पा और फिर हड़प्पा मशहूर हुआ। दूसरी राय बाज़ माहरीन आसार कदीमा के मुताबिक हड़प्पा पंजाबी ज़बान के लफ्ज़ हड़प से निकला, जिसके मानी खा जाना या निगल जाना। जब इस शहर पर दरियाए रावी के रुख बदलने से, जो कि इसके बिल्कुल करीब बहता था, तबाही आई तो मकामी लोगों ने इसे हड़प कहना शुरू कर दिया, जो बाद में हड़प्पा कहलाने लगा। जब हड़प्पा के खंडरात दरियाफ़्त हुए तो रेलवे लाइन बिछाने वाले ठेकेदारों के लिए ये खंडरात ईंटों की कान बने रहे। इन्हीं ईंटों से साहिवाल से खानेवाल तक रेल की पटड़ी और छोटे बड़े स्टेशन तामीर किए गए। मशहूर माहिर आसार कदीमा जनरल अलेक्जेंडर किंघम की मदाखलत पर यहाँ से ईंटों की खुदाई रुकवाई गई, लेकिन तब तक आधे से ज़्यादा खंडरात तबाह हो चुके थे। हड़प्पा में आसार कदीमा की खुदाई बाकायदा तौर पर 1921 में शुरू हुई। जल्द ही ये तहज़ीब दुनिया के माहिरीन आसार कदीमा की दिलचस्पी का मरकज़ बन गई। इस शहर के शमाल मगरबी हिस्से में दरियाए रावी की कदीम गुज़रगाह के किनारे हड़प्पा की सबसे अहम इमारत अनाज घर या गल्ला गोदाम के आसार मिले हैं। इनका फ़र्श लकड़ी से बनाया गया था ताकि अनाज को नमी से बचाया जा सके। हड़प्पा के इन खंडरात को टीलों में तकसीम किया गया। ये सामने आप टीला F देख रहे हैं, जिसमें वर्कशॉपें और मज़दूरों के घर थे। ये शमाली दीवार का फसील वाला मज़ाफ़ाती इलाका है और हड़प्पा के आखिरी दौर 2050 क़ब्ल मसीह के लगभग तामीर हुआ। इस इलाके में 14 घरों का एक मरबूत सिलसिला मिला है, जैसा कि आजकल जदीद आबादियों की तरक्याती स्कीमों में नज़र आता है। आमतौर पर इनको मज़दूरों के क्वार्टर कहा जाता है, लेकिन ये बड़े घर गालबन अमीर ताजरों के घर और दुकानें हैं। मगरबी जानब धातों को पिघलाने और बर्तनों को पकाने की एक बड़ी भट्टी है। इस इलाके से इस भट्टी के अलावा और भी कई भट्टियाँ मिली हैं। एक घर के बारे में ख्याल है कि शायद ये किसी सुनार का घर होगा, क्योंकि इसके अंदर से सोने और अकीक के ज़ेवरात का पुराना ख़जाना मिला है। इस इलाके के शुमाली हिस्से में एक नुमायाँ आबादी है, जिसमें एक छोटा कुआं और पुख्ता ईंटों से बने हुए गोल चबूतरे हैं। इस इलाके में 1926 से 1934 के दरमियान माधो सरोव वाट्स और 1946 में सर मार्टिमर वीला ने खुदाइयाँ की। बड़ी भट्टी के अलावा ज़्यादातर इमारतों को असल दीवारों के ऊपर दोबारा तामीर किया गया है, ताकि कदीम ईंटों और बुनियादों को महफूज किया जा सके। हड़प्पा के इन्हीं खंडरात में एक जगह एक पुरानी मस्जिद मौजूद है। मस्मार शुदा इस मस्जिद की बनावट से पता चलता है कि ये मस्जिद मुग़लिया दौरे हुकूमत 1526 से 1707 के दौरान तामीर हुई। कुछ लोग इसे ईदगाह समझते हैं, जबकि मुमकिन है कि इलाकाई लोगों ने किसी मशहूर शख्स की कब्र के साथ कुरान ख़ानी और इबादत के लिए ये मस्जिद तामीर करवाई हो। और मगरिब की जानब वाक़या मकबरा बाबा नूर शाह वली से शायद इसका कोई ताल्लुक़ हो। मस्जिद की लंबाई शमालन जनूबन 12 मीटर है और शायद ये मुस्ततील शक्ल की हो। इस पर छत की कोई निशानदही नहीं हुई। इसकी मगरबी दीवार में 5 महराबें बनी हुई हैं। ऐसी ही महराबों वाली मसाजिद ख़ानदानी कब्रस्तानों और इबादत गाहों में पाई गई हैं। ये मस्जिद टीला AB की हफाजती दीवार, जो कि 2600
से 1900 قبل مسیح بنائی گئی کے اوپر تعمیر کی گئی، اور ساتھ ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں ہڑپا دور کی اینٹیں دوبارہ استعمال کی گئیں۔ ہڑپا دور کی یہ شہری فصیل کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور اس کے ساتھ پختہ اینٹوں کے پشتے اور کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہڑپا شہر کے کھنڈرات میں ون کے درختوں کا ایک بڑا جنگل موجود ہے۔ ون کے ساتھ ساتھ یہاں کری کے درختوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ یہاں جا بجا آپ کو بہت سی تتلیاں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بتایا جاتا ہے کہ ہڑپا شہر 4 مرتبہ غرق ہوا اور ہر مرتبہ اس کا نام بدلا گیا۔ ہڑپائی، ہڑپائی، ہڑپالی، ہڑپان اور پھر اس کا فائنل نام ہڑپا۔ یہ دنیا کی قدیم ترین 4 تہذیبوں چینی، مصری، دجلہ و فرات میں سے منفرد مقام رکھنے والی یہ تہذیب انڈس سویلائزیشن کہلاتی ہے۔ ہڑپا کے ان کھنڈرات کا کل رقبہ 175 ایکڑ ہے، جس میں سے اب تک صرف 10% کھدائی ہوئی ہے۔ اس دور میں دریائے راوی اس کے بالکل قریب بہتا تھا، جو کہ اب یہاں سے کم و بیش 15 کلومیٹر کے فاصلے پر چلا گیا ہے۔ یہ لیں جی، اب ہم ہڑپا شہر کے کھنڈرات میں موجود حضرت بابا نور شاہ ولی اللہ کے 9 گزے دربار شریف کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ پہلے میں آپ کو دربار شریف کے باہر موجود لوہے کا جنگلہ دکھاتا ہوں۔ اس میں جو بڑے بڑے سوراخوں والے پتھر موجود ہیں، ان کو بابا جی سے منسوب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بابا جی کی انگوٹھیاں اور چھلے ہیں۔ چلیے اب ہم دربار شریف کی طرف چلتے ہیں۔ دربار شریف کے باہر ایک بہت پرانا ون کا درخت موجود ہے۔ یہاں پر ہر سال دیسی مہینے ہاڑ کی 18 اور 19 تاریخ کو عرس مبارک منعقد کیا جاتا ہے۔ جوتے باہر اتار کر ہم ننگے پاؤں دربار شریف کے اندر داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے دعائے خیر کی۔ بابا جی نور شاہ ولی کی قبر مبارک کی لمبائی 9 گز یعنی 27 فٹ ہے۔ مقامی لوگ ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ دربار شریف پر آپ کو بہت سے کلے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے۔ مقامی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہا اپنا کلہ یہاں پر رکھ دیتا ہے، اور ان بزرگوں کی نسبت سے اسے پھر اللہ تعالیٰ سے امید ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے بیٹے کی نعمت سے نوازے گا۔ یہ مقامی لوگوں کا ماننا ہے۔ یہاں پر آ کر آپ کو روحانی طور پر سکون محسوس ہوگا اور یہاں کا مقدس ماحول آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اولیاء کرام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اب ہم ٹیلہ اے بی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ٹیلہ اے بی کا یہ علاقہ مشرق سے مغرب کو جانے والی ایک بہت بڑی گلی اور اس کے ساتھ زمین دوز لمبی نالی جو کہ اینٹوں سے ڈھکی ہوئی ہے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں پر کئی گٹر گندگی اکٹھی کرنے کے لیے نالہ کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، جن کو جمعدار صاف کرتے تھے۔ گلی کے شمال اور مغرب میں رہائشی علاقہ ہے۔ کچھ گھروں میں نہانے کے پلیٹ فارم اور چھوٹی نالیاں ہیں۔ یہ نالیاں شہر کے بڑے نالے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہڑپا کی سب سے اوپر والی عمارتوں کو ریلوے لائن بچھانے والے ٹھیکیداروں نے تباہ کیا۔ درمیانی حصے کو ہڑپا کے لوگوں نے خود اپنے گھروں کو بنانے کے لیے مسمار کیا۔ اس علاقے کی کھدائی رائے بہادر، دیا رام سہانی اور مادھو سروپ واٹس نے 1921 سے 1934 کے درمیان کی۔ ہڑپا شہر کے کھنڈرات میں ون کے بہت سے قدیمی درخت موجود ہیں۔ جب آپ یہاں کا وزٹ کرتے کرتے تھک جائیں تو ان درختوں کی گھنی چھاؤں میں آپ بہت سکون محسوس کریں گے۔ ون کے درختوں کی مسواک دانتوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور اس پر لگنے والا پھل پیلو بھی بہت لذیذ ہوتا ہے۔ مشہور صوفی بزرگ اور شاعر
ख्वाजा غلام فرید نے اپنی کافیوں میں اس کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے: پیلو پکیاں وے پکیاں نی وے آدے سانول یار، پیلو پکیاں وے پکیاں رتیاں نی وے آدے سانول یار۔ اب ہم ٹیلہ اے بی کے درمیانی حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ٹیلے کی اونچائی کی وجہ ہڑپائی لوگوں کی اس علاقے میں مسلسل اپنے رہائشی مکانات کی تعمیر ہے۔ اس حصے میں ایک بڑی بل کھاتی دیوار ہڑپائی دور کے آخری زمانہ 2200 تا 1900 قبل مسیح سے تعلق رکھتی ہے۔ نچلے حصے میں ایک بڑا کنواں اور اس کے ساتھ نہانے کے بڑے غسل خانے بھی موجود ہیں۔ ہڑپائی لوگ بہت تہذیب یافتہ، پڑھے لکھے اور امن پسند لوگ تھے۔ یہ ایک ترقی یافتہ قوم تھی۔ انہوں نے ڈھکی ہوئی نالیاں بنائی ہوئی تھیں اور سیوریج کا بہت اچھا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ اپنے واش رومز وغیرہ گھروں سے باہر بنائے ہوئے تھے۔ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ گلیاں کھلی تھیں، مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے، اور ماہرین آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ استعمال کے بعد برتنوں کو توڑ دیتے تھے۔ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھتے تھے۔ یہ لوگ موہنجو داڑو تہذیب سے بھی زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ یہ سامنے آپ کو چاچا جی محمد رمضان نظر آ رہے ہیں۔ ہڑپا میوزیم کے باہر انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے کھلونوں کا سٹال لگا رکھا ہے۔ یہ ہڑپا کے کھنڈرات سے ملنے والے کھلونوں کی ہو بہو نقل تیار کرتے ہیں، اور اپنے اس فن کے بل بوتے پر یہ امریکہ، برطانیہ، دبئی اور بہت سے دوسرے ممالک کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو ہڑپا میوزیم کا وزٹ کرواتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ہڑپا کے کھنڈرات سے ملنے والا ایک مردانہ ڈھانچہ۔ بے شک سب ختم ہو جانا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے۔ ہڑپائی لوگ اپنے مردوں کو کئی طرح سے دفناتے تھے۔ ایک تو عمومی طریقہ کہ جس طرح ہم اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ مردے کے برتن اور ضرورت کی دوسری اشیاء کو بھی دفن کر دیتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ مردے کو کھلی جگہ پر رکھ دیتے تھے تاکہ چیل کوے گوشت کھا جائیں، اور بچ جانے والی ہڈیوں کو ایک مٹکے میں ڈال کر دفنا دیتے تھے۔ ہڑپا کے کھنڈرات میں اس دور کے قبرستان کے شواہد بھی ملے ہیں۔ اس گیلری میں ہڑپا سے نکلنے والی مختلف اشیاء، جن میں مٹی کے برتن، تانبے اور کاسی سے بنے ہوئے برتن، پتھر سے بنے اوزار، مٹی کی مورتیاں، مجسمے، بچوں کے کھلونے، سیپ اور گھونگھے سے بنی ہوئی چیزیں، مہریں اور دوسری کئی قسم کی اشیاء شامل ہیں۔ بعض ماہرین آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی زبان سنسکرت تھی۔ ہڑپا کے آثار میں اہم ترین اشیاء مہریں ہیں۔ انہی مہروں سے ماہرین نے ہڑپا کے آثار کی قدامت اور تاریخ کا اندازہ لگایا ہے۔ اکثر مہروں پر تحریروں کے ساتھ کسی جانور کی شکل بنائی گئی ہے، جن میں ہاتھی، گینڈے، مگرمچھ، بیل اور شیر کی اشکال اہم ہیں۔ مہروں کی تحریر ابھی تک پڑھی نہیں جا سکی۔ ان تحریروں کے پیچھے نہ جانے کون سے سربستہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر مہریں پتھر سے بنائی گئی ہیں۔ بچوں کے کھلونے جو مٹی سے بنائے گئے ہیں، ان کی عام اشکال انسانوں اور جانوروں سے مشابہ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ خوشحال اور کھیلوں کے شوقین تھے۔ بچوں کے کھلونوں میں موجود مختلف حیوانات، پرندے اور بیل گاڑیوں کی تصویریں شامل ہیں۔ ہڑپا سے مٹی کے برتنوں کی کثیر تعداد دریافت ہوئی ہے۔ وہ لوگ مٹی سے ہر طرح کے برتن بنانے کے ماہر تھے۔ اناج ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے مٹکوں سے لے کر روزمرہ کے استعمال کے برتنوں تک وہ ہر قسم کے برتن کمہار کے چاک پر بنا لیتے تھے۔ برتنوں پر سرخ رنگ کیا جاتا تھا اور سیاہ رنگ کے بیل بوٹے بھی بنائے جاتے تھے۔ ہڑپا میں تقریباً 100 سے زیادہ جزوی تدفین کے آثار برآمد ہوئے ہیں۔ بچوں کی لاشیں مٹکوں ہی میں دفن کر دی جاتی تھیں۔ 1987 سے اب تک امریکی ماہرین آثار قدیمہ پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ کے تعاون سے ہڑپا شہر کے جنوبی حصے میں نئی کھدائی میں مصروف ہیں، جس کی بدولت اب تک بے شمار اہم آثار دریافت ہوئے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق ہڑپا 3 سے 4 بار تباہ ہوا۔ اس کی وجوہات ماہرین مختلف بتاتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ دریائے راوی اس کے بالکل قریب بہتا تھا۔ جب دریائے راوی نے رخ موڑا تو اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان پر آریائی قوم نے حملہ کر کے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تیسری وجہ وبائی امراض کہ جس کے باعث غیر معمولی امواتیں ہوئیں اور یہ شہر ویران ہو گیا۔ ہڑپا شہر کے برباد ہونے کی چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں کے حکمران بڑے ظالم تھے اور جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تھی تو پہلے اسے حکمران ایک رات اپنے پاس رکھتا تھا۔ جب حکمرانوں کے مظالم اپنے عروج پر پہنچے اور لوگوں نے بد دعائیں دینا شروع کیں تو اس شہر کو الٹا دیا گیا۔ بہرحال عذاب الہی کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، چاہے وہ کسی سیلاب کی شکل میں ہو یا کسی وبا کی شکل میں۔ اب ہم آپ کو جس آرٹ گیلری کا وزٹ کروا رہے ہیں اس میں ہڑپائی لوگوں کی تہذیب اور ثقافت کو سٹیچوز کی شکل میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کی رہائش اور رہن سہن کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ 1926 میں ہڑپا میں ایک چھوٹا سا میوزیم بنایا گیا جسے 1947 میں موجودہ جگہ پر منتقل کیا گیا۔ یہاں سے نکلنے والے قیمتی نوادرات ہمارا قومی اثاثہ ہیں۔ ہڑپا کے کھنڈرات اور یہاں سے نکلنے والی اشیاء کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ حکومت پاکستان نے اس کی حفاظت کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، جبکہ مزید اچھے انتظامات کی ضرورت ہے۔ اپنے ولاگ کے اختتام پر ہم جناب سید طاہر شاہ بخاری صاحب کے بے حد مشکور ہیں کہ جن کا تعاون قدم قدم پر ہمارے ساتھ رہا۔ اگر ان کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو شاید ہم یہ ویڈیو نہ بنا پاتے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ولاگ کا اختتام ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو ہزاروں سال پرانے شہر ہڑپا کا وزٹ اچھا لگا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ولاگ کا اختتام ہوتا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔